उमैया बिन खल्फ को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कितने इसके लिए पैसे लोगे? तो उसने कहा 7 औकिया, बहुत बड़ी रकम थी। तो सुभान अल्लाह, उन्होंने वो कीमत अदा की और हजरत बिलाल को जब आजाद करा के लेकर जा रहे थे तो पीछे से उमैया क्या कहता है, इसके लिए तो तुम 1 दीनार भी देते तो मैं उसके बदले भी इसको बेच देता। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, इसके बदले तुम 100 औकिया सोना भी मांगते तो मैं वो भी दे देता। इतनी बड़ी शान है हजरत बिलाल की। इसीलिए हजरत उमर कहा करते थे कि हमारे सैयद, जिनको हमारे सैयद ने आजाद किया, हमारे सरदार उनको कहा करते थे जिनको हमारे सरदार ने आजाद किया। इस तरह एक लौंडी थी जुनैरा, उनको इतना मारा गया कि वो अंधी हो गई थी। और क्योंकि आपको पता है कि शुरू के अंदर यही गुलाम लौंडियां कमजोर लोग मुसलमान हुए थे, तो वो अंधी हो गई थी। तो काफिर कहते थे कि इनको हमारे बुतों की मार है जिसकी वजह से ये अंधी हुई। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, अल्लाह ताला ने उनकी बीनाई लौटा दी थी और इनको भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने आजाद किया था। फिर इसी तरह एक और लौंडी थी लबीना के नाम से, वो हजरत उमर उनको टॉर्चर करते थे उस वक्त जाहलियत के जमाने के अंदर। तो इतना उनको मारते थे और आप सोचें कि कितना ताकतवर आदमी उमर की तरह का, और वो जब मारने लगे तो मार मार के जब थक जाते थे तो कहते थे कि मुझे तुम पे रहम नहीं आया, इस वजह से नहीं मैं हटा, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं थक गया। अगर बच्चों की थोड़ी डिस्टरबेंस बंद होगी तो मुझे भूल जाता है कि मैं क्या बोल रही थी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये था कि जहां सुनते थे कि ये जुल्म किया जा रहा है इन लोगों के ऊपर, वहीं पहुंच जाते थे उनको आजाद करने के लिए। सिर्फ इन लोगों को नहीं आजाद किया जिनका मैंने आपको नाम बताया, बल्कि 100 के करीब गुलामों को इन्होंने आजाद किया था। इस तरह हमें ये पता चलता है कि जैसे आपको मैंने बताया कि हजरत तलहा जो थे वो भी इनके ही सब ट्राइब से थे, बनु तईम से। तो जब इनके कबीले वालों ने इनका कोई साथ नहीं दिया और अपनी प्रोटेक्शन ही इनसे हटा ली, तो आपको पता है उस जमाने के अंदर कबीले की प्रोटेक्शन होती थी तो कोई रह सकता था। अगर कबीले की प्रोटेक्शन नहीं होती थी तो समझ लें ऐसे है कि अब कोई भी इसको मार दे, कोई कुछ कर दे, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। तो इन्होंने इरादा किया कि मैं हबशा की तरफ हिजरत कर जाता हूँ। जब और मुसलमानों ने हिजरत की तो ये भी निकले 590 में, अपना सामान वगैरह बांधा। जब निकल के एक मुकाम पे पहुंचे तो वहां पर इनको अहाबीश का सरदार इब्ने दगीना मिला। इब्ने दगीना उस वक्त मुसलमान नहीं था। उसने कहा कि कहाँ का इरादा है? कहने लगे कि यहाँ के लोग तो मुझे एक अल्लाह की इबादत नहीं करने देते, लिहाजा मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ ताकि आजादी के साथ अल्लाह ताला की इबादत कर सकूं। उसने कहा ये नहीं हो सकता कि आप जैसे लोग यहाँ से चले जाएं, आप तो उन लोगों में से हैं। अब नोट करें कि उसने क्या इनकी गवाही दी। अब ये इनके खानदान का नहीं है, ये इनके कबीले का नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा, आप वो हैं जो मुफलिसों की और बेकसों की मदद करने वाले हैं, और आप वो हैं जो कराबतदारों का ख्याल करते हैं, आप वो हैं जो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप वो हैं जो मुसीबत ज़दा लोगों के काम आते हैं। तो आपको तो यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता और ना ही आप यहाँ से जाएंगे। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अमान दूंगा। जब किसी की अमान होती थी फिर ही कोई कहीं रह सकता था। तो वो इनको वापस लेकर आया और उसने कहा, जो मक्का के सरदार थे उनसे कहने लगा कि आज से मैं इसको अपनी अमान दे रहा हूँ और ये यहीं रहेगा। तो उन सरदारों ने कहा कि ठीक है, हम आपकी अमान कबूल करते हैं, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप इसको समझा दें कि ना तो ये कुल्लम कुल्ला सबके सामने आके नमाज पढ़ेगा और ना ही कुरान बुलंद आवाज से पढ़ेगा। अब वो सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है कि या बाहर आके यानी हरम में आके नमाज पढ़ना या वहां पे आके कुरान पढ़ना या ये नहीं करेगा। तो इस शर्त के ऊपर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रह गए
مکہ میں، اور انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لی اپنے گھر کی، یعنی صحن کے اندر نماز پڑھنے شروع ہوئے۔ جب وہاں نماز پڑھنے شروع ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایسا نرم دل تھا، ایسی رقیق القلب تھے کہ جب قرآن پڑھتے تھے نا زار و قطار ہوتے تھے۔ تو جو ان قریش کے بچے عورتیں یہ سب وہاں پہ جمع ہو جاتے اور وہ پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ان کے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے۔ وہ کلام جب ان کے دل پہ اثر کرتا تھا تو اسی کا تو ان کو ڈر تھا کہ ہمارے بچے اور عورتیں کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر معاملہ وہی ہو گیا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ تو انہوں نے پھر سے ابن دغنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کو باز کریں کہ یہ تو اب اندر کے کمرے میں جا کے نماز پڑھا کریں اور یہاں پہ یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس نے آ کے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو فرماتے ہیں کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں تو قرآن پڑھوں گا اور اونچی آواز میں ہی پڑھوں گا۔ تو اس پر ابن دغنہ نے کہا کہ پھر میں اپنی امان آپ کے لیے نہیں دے سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنی امان واپس لے لو، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی تیاری کی، لیکن اس کے بعد ان حالات کی وجہ سے اور اپنے دغنہ کی امان کی وجہ سے یہ رہ گئے اور پھر وہیں ٹھہر گئے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی کر دیا تھا، اور دارالارقم آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو اجازت تو نہیں تھی نماز پڑھنے کی کہیں، تو دارالارقم کو جو فائنانس کیا تھا وہ انہوں نے ہی کیا تھا، یعنی ان کا حصہ اس میں بھی ہے۔ اسی طرح یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، دارالارقم ہی نہیں، دیکھیں سبحان اللہ، صدقہ جاریہ کی بات ہے کہ مسجد نبوی کی جو زمین تھی وہ بھی یتیم لڑکوں کی تھی نا، تو ان لڑکوں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی تھی یہ زمین اور یہاں پہ مسجد بنائی تھی۔ جتنے لوگ آج تک وہاں پہ نماز پڑھتے رہیں گے تو اجر کس کو جائے گا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سبحان اللہ، کسی کا صدقہ جاریہ کتنا بڑھ جاتا ہے جب اخلاص انسان کے اندر ہوتا ہے نا، تو ایسے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح جب مکہ میں تھے تو اس وقت ہی روم اور فارس کی جب جنگ ہوئی تو اس کے اندر فارس جو تھا، ایرانی جو تھے، ان کو فتح ہو گئی، اور مسلمان جو تھے وہ روم کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور جو فارس والے تھے وہ مشرکین تھے۔ تو کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں وہ، جیسے انہوں نے ان کے اوپر ٹیک اوور کر لیا مشرکوں نے اہل کتاب پہ، اسی طرح ہم تمہارے اوپر ٹیک اوور کر لیں گے، ہم تمہارے پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری سورہ روم کی، غلبت الروم، تو اس سے پتہ چل گیا، بضع سنین کہا گیا اس کے اندر کہ کچھ سالوں کے اندر روم فاتح ہو جائے گا۔ اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کافروں سے کہا اتنے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ عرصے میں روم فتح کر لے گا فارس کو، وہ فاتح ہوں گے، تو تب انہوں نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت رومی بہت پٹ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا شرط لگاتے ہو ہمارے ساتھ؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی، اور شرط کیا لگائی کہ 10 اونٹ دیں گے وہ اگر روم فاتح ہو گیا 3 سال میں، اور ابوبکر صدیق دیں گے 10 اونٹ اگر فارس فاتح ہو گیا۔ تو تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے اور بتایا کہ میں نے اس طرح سے شرط لگائی ہے، تو آپ نے فرمایا بضع سنین کا مطلب ہے 6 سے 9 سال، 3 سے 9 سال، تو تم 9 سال کی شرط لگاؤ۔ اس وقت ابھی شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے جا کے یہ ان سے کہا کہ میں اب 9 سال کی شرط لگاتا ہوں اور اونٹ بڑھا دیتے ہیں، 100 اونٹ کر دیتے ہیں۔ وہ تو خوش ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہوا، کیونکہ اس کوئی چانس نہیں نظر آ رہا تھا کہ کسی طرح بھی فارس شکست کھا سکتا ہے۔ لیکن یہ ان کا ایمان تھا اور یقین تھا اللہ کی آیات کے اوپر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نا کہ رومی جو ہے وہ غالب آئیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اور سبحان اللہ، پھر اس کے بعد روم فاتح ہوا، اور جب یہ جانے والے تھے، ابھی لوگ ہجرت کر رہے تھے، تو اس وقت ہی ابی بن خلف کے ساتھ یہ شرط لگی تھی۔
اس نے کہا کہ آپ تو ہو سکتا ہے یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، تو آپ کے پیچھے سے جب ایرانی فاتح ہوں گے تو کون دے گا یہ اونٹ؟ تو فرمایا میرا بیٹا عبد الرحمن دے گا۔ تو تب جب ہجرت کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ بدر کے موقع پر پھر روم نے فتح کر لیا تھا، فاتح ہو گئے تھے، تو تب ان کو اونٹ دیے، وہ مارا گیا تھا ابی بن خلف، اور اس کی وراثت میں سے 100 اونٹ ان کو دیے گئے، تو سارے اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے دے دیے تھے۔ اس سے ان کی پتہ چلتی ہے کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر کیسا ایمان تھا ان کا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ بھی بہت دلچسپ واقعہ۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور بات کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا مقام تھا۔ یہ جو میں واقعات آپ کو بتاتی جاؤں، اگر آپ پورا اس کو نہیں بھی لکھ سکیں تو ایٹ لیسٹ ٹاپکس لکھ لیں تاکہ آپ گھر جا کے اس کو فل اپ کر سکیں، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا ٹاپکس میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ایمان قرآن کے اوپر، اسی طرح کہ انہوں نے فائنینس کیا دارالارقم کو، اسی طرح یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کیا۔ تو اب یہ جو میں اپنی طرف سے کوشش یہ کر رہی ہوں کہ جیسے تاریخ چل رہی ہے نا اس طرح ہی آپ کو واقعات بتائے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ اچانک ابوبکر صدیق اپنا تہبند اٹھائے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، گھٹنا ننگا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا ساتھی کسی سے جھگڑا کر کے آیا۔ تو دوست کو دوست کا پتہ ہوتا ہے نا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور اس کیا رسول اللہ میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، میں نے جلد بازی میں کچھ کہہ دیا اور اب میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اس کو کیوں کہہ دیا، میں نے اس سے معافی مانگی تھی لیکن وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں، اب آپ میری سفارش کریں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا اے ابو بکر، اللہ تجھے معاف کرے گا اے ابو بکر، اللہ تجھے معاف کرے گا اے ابو بکر، 3 دفعہ یہ فرمایا۔ ہاں، یہ مکہ کی بعد کی بات ہے جی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ ان کو فرما دیا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ ادھر حضرت عمر بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بڑی احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو ان کے گھر دوڑے دوڑے گئے، وہ تو گھر پہ تھے نہیں۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، تو جب یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو تھا سرخ تھا اور ان سے ذرا ناراض جیسے ہیں، تو وہ اتنا گھبرا گئے، اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے نہیں میرے پر زیادتی کی، میں نے اس کو کہا تھا، اس نے نہیں میرے اوپر زیادتی کی۔ میں نے کہا اگر سوچ رہی تھی یہ واقعہ سن کے کہ اگر ہم ہوتے نا تو ہم نے اور زیادہ ہو کے کہنا تھا اب پتہ چلے گا، اب دیکھو تمہارا کیا کرتے ہیں۔ جب ہمیں کہیں سے سپورٹ مل رہی ہو تو ہم تو فوراً اور زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اب میں تو ظاہر ہے ایک میرا پلہ بھاری ہے، جب ہمارا پلہ بھاری ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں، اس نے نہیں کچھ کیا، میں نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ تاریخی بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب رسالت پہ فائز کیا، لوگوں نے میری تکذیب کی جبکہ ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی، ابو بکر صدیق نے اپنی ذات اور مال سے مجھے دلاسا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں دیتے کہ میرے لیے چھوڑ دو، اس کو ایذا نہ دو۔ اس کے بعد کبھی بھی کسی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آج ان کی شان میں گستاخی کرتے اور برا بھلا کہتے، اور خاص طور پہ آپ میں بیان نہیں کرنا چاہتی کہ کہاں کہاں پہ ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ پہ، سب کو پتہ ہے، تو اتنی زیادہ ان کے بارے میں ایسی بات کی جاتی ہے۔ ایسے صحابی کے لیے کیا کہیں گے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ حضرت عمر کو بھی سرزنش کی میرے صحابی کو میرے لیے چھوڑ دو۔ تو جب ہجرت کا وقت آیا تھا تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا
کہ آپ نکلیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ میں ہجرت کا ارادہ رکھتا ہوں، میں ہجرت کر لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو کہہ دیا کہ آپ جلدی نہ کریں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ساتھی دے دے ہجرت کے لیے۔ تو وہ خوش ہو گئے، ان کو لگا کہ کچھ اشارہ ہے، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے مجھے ہجرت کے لیے۔ انہوں نے فوراً سے 2 اونٹنیاں یعنی لیں اور ان کو پالنا شروع کر دیا، اور انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بشارت ملے۔ تو ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہمارے گھر صبح یا شام کے وقت آیا کرتے تھے، لیکن ایک دن ایک ایسے وقت میں آئے جو معمول کا نہیں تھا، تو یہ لوگ گھبرا گئے کہ کیا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آیا نہیں کرتے تو اس وقت آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ابوبکر صدیق سے عرض کی کہ گھر والوں کے سوا اور کوئی یہاں پہ نہ ہو، میں نے کوئی بات کرنی۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں پہ تو صرف گھر والے ہی ہیں، بیٹیاں تھیں اپنی دونوں اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر ہجرت کا حکم آ گیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحبتی یا رسول اللہ، آپ کی صحبت، آپ کا ساتھ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم میرے ساتھ ہوگے۔ آپ سوچیں کہ اس وقت ابوبکر صدیق خوشی سے رونے لگے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج سے پہلے میں نہیں یہ جانتی تھی کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے۔ اتنی خوشی، خوشی کس بات کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، لیکن یہ ساتھ تو بڑا رزقی ساتھ تھا، اس کے اوپر خوشی، سبحان اللہ۔ تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے دن سے انتظار کر رہے تھے، تو جلدی جلدی تیاری انہوں نے پکڑی، اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کا پہلا پہر گزر گیا تو اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اس وقت جب آپ سب جانتے ہیں محاصرہ کیا ہوا تھا کافروں نے ان کے گھر کا، تو اپنے گھر سے نکلے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت اسماء نے جو کھانے کو پیک کیا ہوا تھا اس کو بند کرنا ہوتا ہے نا پوٹلی سے، جیسے توشہ دان کو جس میں کھانا رکھا ہوا ہے، تو اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو اپنا ازار بند نکالا اور اس کے پھاڑ کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک سے وہ جو باسکٹ تو نہیں کہہ سکتے وہ، اب یہ جب یہاں سے نکلے ہیں تو رات کا اندھیرا ہے، اور کہا جاتا ہے کوئی 3-4 میل کے فاصلے پر غار ثور تھا، اور غار ثور ایسی جگہ ہے کہ جو کوئی بہت بڑا غار نہیں ہے، بہت تنگ سا غار ہے، بہت چھوٹا سا غار ہے، اور اس کے اندر ہارڈلی 2 بندے بس جا سکتے ہیں، سمجھ لیں ایک کریک سا ہے اس کے اندر تھے، اسی لیے تو جب کافر آئے تھے تو بہت چانس تھا کہ وہ دیکھ لیں ان کو۔ تو یہاں پر جب آئے تو اس غار کے باہر تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اندر جاتا ہوں، آپ باہر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ٹھہرے تو انہوں نے اندر جا کے کپڑے سے سارا غار پہلے صاف کیا کہ اندر کوئی کیڑا مکوڑا یہ چیز نہ ہو، اور اس میں جو سوراخ تھے اس میں کپڑے پھنسا دیے کہ کوئی چیز زہریلی نہ نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں اپنا سر رکھے اور سو گئے۔ ایک سوراخ تھا جو جس میں کچھ نہیں تھا، اس پہ اس کے آگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر مبارک رکھ دیا، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ مشہور بات کہ اس میں سانپ تھا، اور وہ سانپ جب ان کے پیر کو ڈسا ہے تو اس قدر شدید تکلیف ہوئی ہے کہ اب سی بھی نہیں کر سکتے تھے، ہلے بھی نہیں، لیکن اتنی تکلیف تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اور وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب پڑے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہے ابوبکر؟ تو فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس مقام پر اپنا لعاب لگایا، اور اس سے زہر کا اثر دور ہو گیا۔ یہاں پہ ہوتے ہوئے اب 3 دن یہاں رہے ہیں، اب ان 3 دنوں کے اندر حضرت اسماء کھانا لایا کرتی تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری یعنی فیملی اس کے اندر انوالو تھی، کہ عبداللہ جو تھے چھوٹے لڑکے تھے، ان کی ڈیوٹی باپ نے یہ لگائی کہ آپ سارا دن مکے میں گھومیں گے اور ساری جو خبریں ہوں گی وہ لا کے مجھے دیا کریں گے۔ تو وہ سارا دن گھومتے پھرتے، اب چھوٹے لڑکے کو کوئی اتنا زیادہ
یعنی توجہ نہیں دیتا نا، تو اب ادھر سے بات سنی، ادھر سے یہ کیا منصوبے بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو وہ ساری خبریں لا کے تو ان کو دیا کرتے تھے. اور عامر بن فہیرہ، اب آپ کو اگر نہیں پتا ہوگا عامر بن فہیرہ کون ہے تو پھر لاسٹ ہوں گے. تو عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے ہوئے جاتے تھے، اور وہ ان نشانوں کو، قدم کے نشانوں کو جو عبداللہ کے ہوتے تھے یا حضرت اسماء کے ہوتے تھے، ان کو وہ بکریاں مٹا دیتی تھی جب چل کے جاتی آتی تھی. اور کیا ہوتا تھا کہ غار کے قریب چلے جاتے تھے شام کو، اور بکریوں کا دودھ دھو کے اور ان کو دیا کرتے تھے. ادھر کیا ہوا، جب انہوں نے، کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو نکل گئے ہیں، تو وہ اتنے غصے میں آئے اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اب ہم ان کو چھوڑیں گے تو نہیں. انہوں نے ایک اعلان کرا دیا کہ جو ان کو ڈیڈ اور الائیو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. 100 اونٹ بہت بڑی رقم ہوتی تھی. تو جو وہاں کے لوگ تھے، کافر تھے، وہ ظاہر ہے ہر طرف تلاش میں نکل گئے. اور ان بڑے بڑے سرداروں نے کیا کیا کہ ایک کھوجی کو ہائر کر لیا. اس زمانے میں جو کھوجی ہوتے تھے وہ بہت تیز ہوتے تھے، یعنی اتنے شارپ کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کھوجی نے جب اس کو ساتھ لے کر وہ نکلے ہیں تو اس نے ٹریس کر لیے قدموں کے نشان اور اس پہاڑ کے نیچے تک پہنچ گیا. یہاں تک وہ آئے ہیں، پہاڑ کے اوپر تو میں نہیں بتا سکتا کہ کدھر گئے ہیں، یہاں تک مگر آئے ہیں. سبحان اللہ. تو اب وہ کافر ہر طرف، یہاں سے آگے کہاں گئے ہوں گے، پہاڑ پہ ہی ہوں گے یا ادھر ادھر کدھر گئے ہوں گے. اب وہ ایسے تھے کہ جیسے بھیڑیوں کی طرح ان کی تلاش میں. حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ جس وقت سبحان اللہ یہ لوگ پہاڑ کے اوپر ایسے کھڑے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے. ایسے بھی نیچے دیکھا نا، ایسے کر کے تھوڑا سا جھانک لیا تو وہ نظر آ جانے تھے. کوئی چیز نظر آ جاتی، کوئی پیر، بالکل سانس روکے. اس وقت ایک تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے واقعہ کہ کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، اور دوسرا یہ ہمیں وہ ضعیف حدیث ہے واللہ عالم کہ مکڑی نے جالا بنا دیا تھا، تو انہوں نے کہا یہاں پہ تو نہیں ہوں گے. لیکن وہ مقام تھا کہ جس وقت کے سورہ توبہ کی وہ آیات اتری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس موقع پر کہ جب اس نے اپنے صاحب سے کہا، اور یہ دیکھیں صاحب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو، صحابی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں. سورہ توبہ کی آیت 40 ہے، آپ جا کے دیکھیے گا کہ جب دونوں غار میں تھے اس نے اپنے ساتھی سے کہا. اب کون اس کو اب انکار کرے گا؟ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں وہ سوچیں تو صحیح، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے صحابی تھے. کیا اس نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے. ثانی اثنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو میں وہ دوسرا تھا. جن کی شان میں آیتیں اتر آئیں تو وہ کیسے ان صحابی کی شان آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کسی اور صحابی کے لیے قرآن میں یہ نہیں آیا کہ وہ ان کے ساتھی تھے، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا.